बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समर अब्बास, आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहूँगा। आज जनाब खबर बड़ी है, अहम खबर है कि ये जो मुतनाज़ ट्वीट वाला मामला है उसमें आज इमरान खान साहब FIA की तफ्तीश में शामिल हुए। खान साहब ने FIA वालों को जो ही वो पहुँचे, खान साहब ने कहा माफ़ी मांगे मुझसे, आप मुझसे सबसे पहले माफ़ी मांगे FIA की टीम को। खान साहब ने ये कहा और खान साहब ने माफ़ी मांगने का क्यों बोला, मैं ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हैं। खान साहब ने ट्वीट को ऑन किया, ट्वीट में के अंदर से जो वीडियो में कुछ हिस्सा था वो डिलीट करने की बात भी की। ओवरऑल कन्वर्सेशन क्या रही वहाँ पे, मैं कुछ अहम हक़ाइक़ आपके सामने रखूँगा। फिर बात करेंगे जनाब 21 जून को क्या बड़ा होने जा रहा है। कुछ बड़ी खबरें आ रही है जनाब कि 21 जून को कुछ बड़ा होने जा रहा है। फिर बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस की तकर्री हुई है और एक बहुत ही अहम जज माइनस हो गए। क्यों माइनस हुए, वो किसके फेवरेट थे, ये किस तरफ इशारा दे रहा है। बेसिकली ये जुडिशरी और इस्टेब्लिशमेंट में जो एक तनाव की कैफियत है, जो तनाव है, वो उसकी तरफ इशारा कर रहा है, एक अहम तरीन जज का माइनस हो जाना। अच्छा, इसके अलावा बात करेंगे आज खान साहब ने जेल में गुफ्तगू भी की और उन्होंने ये कहा जी कि मुज़ाकरात होंगे तो किससे होंगे, सहूलियात वाले सवाल पर भी खान साहब ने राय दी। और एक अहम बात उन्होंने की कि पीपल्स पार्टी बजट के बाद हुकूमत से अलग हो जाएगी। अब ये बड़ी अहम चीज़ है। और 190 मिलियन पाउंड केस में जो ड्यूटी जज तैनात हुए हैं, जो ड्यूटी जज बेसिकली तैनात हुए, वो जो केस को सुन रहे हैं, उन पे तहरीक के साथ एतराज़ किया है। मियाँ साहब मरी में मौजूद है और सेनेट में आज एक बड़ा दिलचस्प वाक़या रुनुमा हुआ और बड़ा ही गैर मामूली किस्म का यह वाक़या था जिसपे शिबली फराज और सेनेटर परवशा के दरमियान ठीक ठाक बहस भी हुई। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को आप लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें तमाम वीडियो की अपडेट के लिए, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। सबसे पहले ज़रा बात करते हैं ये जो खान साहब का मामला है। इमरान खान साहब आज जेल में उन्होंने गुफ्तगू भी की। 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी जिसमें खान साहब ने साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा जी कि जेल से उन्होंने गुफ्तगू में ये कहा कि मुज़ाकरात तो उससे होंगे जिसके पास ताकत है। यानी उन्होंने कहा गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात नो वे, मुज़ाकरात उससे बातचीत होगी जिसके पास ताकत है। कहा जी मैंने तो उस वक्त मुशर्रफ के कहने पे जो शौकत अजीज़ है, मैंने उनसे बात करने से इनकार कर दी थी, मैंने नहीं की थी। तो आज बात इन लोगों से क्यों करूं, यानी वो जो फौज कहती है कि भाई आप सियासी लोगों से बातचीत करें, तरीके से आपको मशवरा दिया जाता है आप सियासी लोगों से बातचीत करें, आप गवर्नमेंट से बातचीत करें। खान साहब ने कहा मैं इनसे बातचीत नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा उनसे जिनके पास ताकत है। और फिर ये हुआ जनाब के सहूलियात वाले सवाल पे खान साहब ज़रा गुस्से में आ गए। तो आपको नवाज शरीफ नज़र नहीं आता कि उसको जेल में किस तरह की सहूलियात थी। तो और बाकी बजट के बाद खान साहब ने कहा जी कि बजट के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत छोड़ देगी, हुकूमत से अलग हो जाएगी। इस हवाले से खबरें हैं भी, हुकूमत छोड़ने की खबरें तो नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। पर्टिकुलरली बजट को लेकर पीपल्स पार्टी ने बड़े सख्त तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और बुनियादी तौर पर ये पीपल्स पार्टी के एक सीनियर लीडर की मुलाकात हुई थी स्पीकर अयाज सादिक के साथ, और उन्होंने अयाज सादिक को बताया भाई हमें तो पता ही नहीं है बजट में क्या आ रहा है, सिंध के लिए आपने क्या रखा है, हमें तो इस बारे में हमें आगाही नहीं किया आपने। तो उस पर फिर अयाज सादिक साहब ने हाथ जोड़े वज़ीर आज़म को चाइना में कि वज़ीर आज़म साहब ज़रा पीपल्स पार्टी को एतमाद मिले। पीपल्स पार्टी वाले नाराज़ हो रहे कि हमने बजट में क्या आ रहा है, क्या दे रहे सिंध को, ओवरऑल हमारे पास क्या है बजट में देने को, तो हम तो अभी तक हमने किसी को बताया ही नहीं, अगले हफ्ते हमने बजट रख लिया है। तभी वज़ीर आज़म का वो स्टेटमेंट जो मैंने पिछले अपनी वीडियो के अंदर 2 वीडियोज़ पहले मैंने कोट भी किया था कि वज़ीर आज़म ने कहा जी तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाएगा बजट से पहले। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने चाइना से वज़ीर ख़जाना औरंगज़ेब साहब को वीडियो लिंक के जरिए पीपल्स पार्टी की क़यादत को ब्रीफ करवाया कि बजट में क्या आ रहा है, क्या लेकर आ रहे हैं, बजट के बारे से एक ब्रीफिंग दिलवाई। तो हीट जो है ख़तरा नोंदी को महसूस इस हवाले से ज़रूर हो रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो कुछ भी बहाना, कोई भी बहाना करके वो आगे पीछे हो सकती है। तो खान साहब को अब बस जो है वो सारी इस मूवमेंट में, सारे इस सियासी तनाव के माहौल के अंदर अब जो उम्मीद है वो इस चीज़ से है कि पीपल्स पार्टी बजट के बाद हुकूमत से अलग हो जाती है तो हुकूमत का धड़न तख्ता ऑटोमेटिकली हो जाना है। लेकिन दूसरी तरफ से कुछ और ही सोचा जा रहा है तरीके साफ के बारे से, और मैं आपको ये खबर दे रहा हूँ, मैं आपको ये दे रहा हूँ जनाब के बजट के बाद या ईद के बाद तहरीक इंसाफ के साथ इंतहाई जो है वो सख्तियाँ मज़ीद बढ़ जाएंगी, तहरीक साथ की मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। और एक तारीख जो है आ रही है 21 जून की। सेनेटर फैसल वार्डा ने मेरे प्रोग्राम में कुछ देर पहले कहा जी कि 21 का जो हिंसा है, उन्हें 21 जून की बात हुई कि उनका 21 का जो हिंसा है ये बहुत ही मानी खेज़ है, इसमें कुछ बड़ा होगा। 21 में 1-2 आप आगे पीछे कर लें, लेकिन 21 के आसपास या आगे पीछे 1-2 दिन आगे पीछे कुछ बड़ा होने जा रहा है। ये जवाब उन्होंने दिया है तहरीक इंसाफ के वाले से। जब मैंने सवाल किया कि क्या तहरीक इंसाफ को बैन किया जा रहा है, पाबंदी के वाले से जो है कुछ तजावीज़ गौर है, उन्होंने कहा जी बस में इस पर तो होगा ही होगा, ऐसा बिल्कुल होने जा रहा है।
لیکن ساتھ ساتھ نے کہا جی 21 کا دن بڑا اہم ہے، یعنی 21 کا ہندسہ بڑا اہم ہے کہ 21 کو کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے. تو آبویسلی یہ جو بھی ہونے جا رہا ہے وہ اتنا تو مجھے ضرور جو ہے پتہ لگ گیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے حوالے سے ہی کچھ بڑا جو ہے وہ پلان ہو رہا ہے. لیکن کیا ہوگا وہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ چیزیں واضح ہو جائیں گی. لیکن تحریک انصاف میں پابندی کے حوالے سے بھی اب کچھ تجاویز ہو رہے ہیں، لیکن وہ ہو نہیں سکتا ٹیکنیکلی، چونکہ اگر آپ بین کرتے بھی ہیں تو وفاقی حکومت ایک ڈکلیریشن جاری کرتی ہے پارٹی کو بین کرنے کا، وہ بھی نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے. اگر وہ کہ جی کہ خطرہ ہے اس پارٹی سے باقی چیزیں، تو پھر وہ بھیجا جاتا ہے اوپر سپریم کورٹ کو بھیجا جاتا ہے. سپریم کورٹ جو ہے اس نے 14 دن کے اندر یا تو اس کو اپ ہولڈ کرنا ہوتا ہے یا وہ خارج کر دیتی ہے حکومت کے اس ریفرنس کو، حکومت کی اس ڈکلیریشن کو. تو وہ اگر کرتی بھی ہے گورنمنٹ تو وہ سپریم کورٹ میں معاملہ جائے گا. باقی آج ایف آئی اے کی ٹیم جب پہنچی خان صاحب سے انکوائری کرنے کے لیے، یہی جو متنازع ٹویٹ کا معاملہ ہے، اس میں جب وہ جیل پہنچے ہیں، 2 رکنی ٹیم تھی، تو اس میں پی ٹی آئی کے 2 وکلا بھی شامل تھے، جس میں انتظار پنجوتا صاحب تھے اور ایک اور وکیل تھے جو کہ شامل تھے اس تفتیشی ٹیم کے ساتھ. چونکہ خان صاحب نے پچھلی کوشش پہ، ایف آئی اے کی طرف سے کوشش پہ یہ کہا تھا کہ میں اپنے وکیل کے ہمراہ ہی اس انکوائری میں شریک ہوں گا، ورنہ میں شامل نہیں ہوں گا تفتیش میں. تو آج جب ایف آئی اے کی ٹیم پہنچی اڈیالہ جیل میں، تو خان صاحب نے سب سے پہلے ایف آئی اے کے 2 جو ارکان تھے تفتیشی ٹیم میں شامل، ان دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے خان صاحب نے ایف آئی اے کی ٹیم کو کہا جی سب سے پہلے تو آپ معافی مانگیں، سب سے پہلے تو آپ مجھ سے معافی مانگیں، صرف مجھ سے نہیں بلکہ پوری قوم سے آپ معافی مانگیں، چونکہ آپ نے سائفر جیسا جھوٹا مقدمہ بنا کر مجھے کئی مہینے جیل میں ناحق رکھا. تو انہوں نے کہا جی ایف آئی اے کو اس پہ معافی مانگنی چاہیے. اور خان صاحب نے کہا جی کہ میں صرف مجھ سے نہیں بلکہ پوری قوم سے آپ معافی مانگیں، چونکہ میں نے قوم کی عزت بڑھانے کے لیے امریکی دھمکی کا جواب دیا تھا، اور میں نے اپنی ذات کے لیے وہ سب کچھ نہیں کیا تھا جو میں نے اسٹینڈ لیا تھا. تو اس لیے آپ کو صرف مجھ سے نہیں بلکہ قوم سے بھی معافی مانگنی چاہیے. پھر خان صاحب نے ٹویٹ کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو خان صاحب نے بڑے یہ اہم نقطہ ہے، دس از ویری 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 امپورٹنٹ پوائنٹ، جو کہ آج خان صاحب نے اپنی دفاع میں آج انہوں نے اختیار کیا. خان صاحب سے جب ٹویٹ کی بات ہوئی تو انہوں نے کہا جی مجھے وہ ویڈیو دکھائیں ذرا. میں نے تو ویڈیو دیکھی نہیں، میں تو جیل کے اندر بیٹھا ہوں، تو مجھے وہ ویڈیو دکھائیں سب سے پہلے. جب وہ ویڈیو 3 منٹ 34 سیکنڈ کی خان صاحب کو دکھائی گئی تو خان صاحب نے سب سے پہلی بات کی، انہوں نے 1-2 جگہ پہ ویڈیو روکتے، انہوں نے کہا روکے یا روکے یا روکے یا روکے. انہوں نے کہا یار یہ اگر باہر ہوتا یا یہ ویڈیو پوسٹ کرنے سے پہلے مجھے دکھائی جاتی اگر، تو میں اس میں یہ فلاں چیزیں میں اس میں سے کٹوا دیتا، میں اس ویڈیو کو اس حالت میں اس کو پوسٹ نہ ہونے دیتا. یہ بہت اہم ڈیفنس عمران خان کی طرف سے سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا یہ ٹویٹ کو میں ضرور آن کرتا ہوں، اس حد تک آن کرتا ہوں کہ اس میں نے انسٹرکشن ضرور دی تھی کہ آپ حمود الرحمان کمیشن کے اوپر بات کریں، کہ حالات کے بارے میں آگاہ کریں کہ تب بھی عوامی مینڈیٹ کو نہیں مانا گیا تھا، فرد واحد کے فیصلے تھے، اس سے نقصان ہوا تھا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں بات کرتا ہوں یحییٰ خان کی، تو یہ آج خان صاحب نے جو ایف آئی اے کی ٹیم کو جو اپنا ڈیفنس پیش کیا، میں وہ آپ کے سامنے کوٹ ان کوٹ بیان کر رہا ہوں. تو خان صاحب نے کہا جی کہ میں نے اس وقت یہ بھی کہا کہ میرا مقصد جو تھا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کو جو ہے وہ پبلش کرنے کا، ان کے ورڈز ہیں جی کہ اس کا مقصد جو تھا کہ ذمہ داروں کا تعین کیا جائے، اور یہ جو ٹریجڈی پاکستان کے ساتھ ہوئی تھی ہم اس سے سیکھیں، اور غلطیاں جو ہم نے اس وقت کی تھی ہم سے وہ دوبارہ غلطیاں رپیٹ نہ ہوں. اور خان صاحب نے کہا جی کہ اس وقت کے حالات کو آج سے موازنہ، جب ایف آئی اے کی ٹیم نے خان صاحب سے سوال کیا کہ آپ نے اس وقت کے حالات کو آج کے حالات سے آپ نے جو موازنہ کیا، آپ نے جو کمپیئر کیا، کیا وہ آپ نے فوج میں جو ہے وہ انسائٹمنٹ کے لیے یا اشتعال کی آپ کی کوشش نہیں تھی؟ تو خان صاحب نے کہا جی جو حمود الرحمان کمیشن کی جو رپورٹ ہے وہ اس میں نے یحییٰ خان کی غلطیوں کی طرف میں نے نشاندہی کی ہے، میں نے فوج کی جو ہے وہ غلطیوں کی نشاندہی میں نے نہیں کی، میں نے بطور ادارہ اس میں نے ہٹ نہیں کیا، میرا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا کہ میں ادارے کو ہٹ کروں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ خان نے بطور سیاسی سربراہ، وہ جیسے بھی بن گیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں بطور سیاسی سربراہ اس نے جو فیصلے کیے تھے وہ فیصلے غلط تھے. وہ کہہ رہے ہیں میں نے انسٹیٹیوشن کو ہٹ نہیں کیا تھا، بلکہ اس وقت کے جو سیاسی سربراہ تھے ملک کے، یحییٰ خان وہ آرمی چیف بھی تھے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے پوری فوج کو ہٹ کر دیا، میں نے یحییٰ خان کے غلط فیصلوں کو، یحییٰ خان کی غلطیوں کو میں نے اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ وہ غلط فیصلے اس نے کیے تھے. تو باقی نے کہا جی میرا مقصد جو ہے وہ انسٹیٹیوشن کو ہٹ کرنا قدم نہیں تھا. یہ آج کی خان صاحب نے ایف آئی اے کی انکوائری میں بات کی ہے. تو باقی خان صاحب نے اس میں ایک اہم بات کی، انہوں نے کہا جی میں ٹویٹ کو آن کرتا ہوں، اور اگین وہ جو بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا ویڈیو میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایسی ہیں کہ جو میں اگر مجھے دیکھ کے یہ ویڈیو اگر اپلوڈ کی جاتی تو میں اپلوڈ کرنے سے روک دیتا، اس حالت میں اپلوڈ نہ ہونے دیتا، بلکہ یہ فلاں چیزیں میں اس میں سے نکلوا دیتا. تو یہ جو ڈیفینس ہے یہ بڑا اہم ہے. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ایف آئی اے ٹیم کو بھی جو پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اسے بھی عمران خان نے آن کیا ہے.
تو یہ آج کی جو ہے وہ کارروائی تھی جو کہ ایف آئی اے نے 55 منٹ خان صاحب سے تفتیش کی ہے اڈیالہ جیل کے اندر جا کر۔ باقی اس کے علاوہ سپریم کورٹ میں ججز کا تقرر جو ہے ہوا ہے، 3 ججز جو کہ جن کی تقرری ہوئی ہے اس میں شہزاد ملک صاحب ہے، شاہد بلال صاحب ہے، لیکن ایک انتہائی اہم جج جو نہیں بنے وہ ان کا یعنی جو نہیں بن سکے وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، وہ زیادہ اہم ہے۔ خبر وہ ہے اصل کہ شجاعت خان صاحب جو ہیں وہ نہیں بنے سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج، اور شجاعت خان صاحب جو ہیں اب یہ لاہور ہائی کورٹ کے اگلے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں، اور 2026 تک جو ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ سکتے ہیں اگر یہ اس وقت تک ایلیویٹ نہیں ہو جاتے، لیکن لمبے ٹائم کے لیے یہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں شجاعت علی خان صاحب۔ باقی جو بندہ نہیں بنا سب سے امپورٹنٹ موسٹ جو نام ہے وہ ہے علی باقر نجفی کا۔ ان کا نام کنسیڈریشن میں تھا 6 ججز میں، 6 میں سے جن کو 3 کو بنانا تھا، تو علی باقر نجفی جو ہے وہ ایلیویٹ نہیں ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ ان کے بارے میں بہت عرف عام میں یہ یعنی کہ بہت بات ایک بڑی عام ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت ہی قریب سمجھے جاتے ہیں، بہت قریب سمجھے جاتے ہیں، اور ان کا ایلیویٹ نہ ہونا یہ بات انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جوڈیشری نے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پسندیدہ بندے کو ایلیویٹ نہ کر کے ایک اور میسج دیا ہے کہ وہ تناؤ جو ہے وہ برقرار ہے اور وہ کم نہیں ہو رہا بلکہ وہ شاید بڑھ رہا ہے، کہ ان کے موسٹ فیوریٹ جو بندے تھے جو بہت جنہیں اسٹیبلشمنٹ بڑا اون کرتی ہے یا قریب سمجھے جاتے ہیں، ایک تاثر ہے، انہیں جو ہے ایلیویٹ نہیں کیا گیا، اور وہ نہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بن سکیں گے نہ وہ ایلیویٹ ہو سکتے ہیں۔ ہاں اگر شجاعت خان صاحب جو ہیں وہ وقت سے پہلے ایلیویٹ ہو جاتے ہیں، کسی جج کی ریٹائرمنٹ کوئی جج استعفیٰ دے دیتا ہے، جس طرح ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ یا کوئی سپریم جوڈیشل کونسل کے ذریعے ریموو ہو جاتا ہے، اس صورت میں ایلیویٹ ہو سکتے ہیں۔ اگر وہ ایلیویٹ نہیں ہوتے تو علی باقر نجفی صاحب جو ہیں وہ بطور جج لاہور ہائی کورٹ ہی ریٹائر ہو جائیں گے، چیف جسٹس بھی نہیں بن پائیں گے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایلیویٹ بھی نہیں ہو سکے۔ باقی اس کے علاوہ جو معاملہ ہے جناب، آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت تھی، اس میں پاکستان تحریک انصاف نے جو ڈیوٹی جج ہیں جو مین اس میں جج تھے وہ تو 3 سال کا ڈیپوٹیشن پیریڈ پورا ہونے پر پنجاب واپس چلے گئے ہیں، ان کی جگہ پر ڈیوٹی جج نے اس کیس کی سماعت آج کی، تو وہ اس کیس کو پراپر چلانا چاہ رہے تھے، تو تحریک انصاف کے وکلاء نے اعتراض کیا، کہا جی آپ تو ڈیوٹی جج ہیں، آپ کیسے اس کیس کے ٹرائل کو آگے چلا سکتے ہیں، آپ تو بڑھا ہی نہیں سکتے آگے، تو ڈیوٹی جج پہ اعتراض کر دیا گیا ہے۔ سوموار کو اس کا فیصلہ ہونا ہے کہ ڈیوٹی جج کیا اس کیس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں یا نہیں چل سکتے، وہ تو ایک ٹرانزٹری ایک میئر ہوتی ہے کہ اس کی جگہ پہ وہ جج جو ہے وہ 1-2 سماعتیں کر لیتے ہیں، لیکن کیس کے ٹرائل کو لے کے آگے چلنا وہ ڈیوٹی جج نہیں کرتا۔ باقی نواز شریف صاحب مری میں بیٹھے ہیں کیمپ لگا کے، جناب وہاں سے ساری ملاقاتیں فیصلے سارے وہاں پہ بیٹھ کے ہو رہے ہیں، مریم نواز صاحب بھی ان کے ساتھ مری پہنچی ہوئی تھیں، تو فی الحال وہ جو معاملات ہیں پنجاب کے وہ مری سے فی الحال چل رہے ہیں۔ باقی جو اہم چیز آج کی جو ایک میرے لیے بڑی حیران کن بھی تھی اور بڑی دلچسپ بھی تھی وہ تھی آج سینٹ کی کارروائی۔ سینٹ کے اجلاس میں بنیادی طور پر چیئرمین سینٹ ہوتے ہیں یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہوتے ہیں ان کے بعد، اور دونوں کی غیر موجودگی میں ایک پینل آف چیئر جو ہے وہ ترتیب دیا جاتا ہے، 5-6 لوگ ہوتے ہیں جو ان کو نامینیٹ کر دیا جاتا ہے کہ حزب اقتدار میں سے وہ سینٹ کی کارروائی کو چیئر کرتے ہیں چیئرمین سینٹ یا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی غیر موجودگی میں۔ تو جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ بنے سردار خان ناصر صاحب نون لیگ کے سینیٹر ہیں بلوچستان سے، تو یہ عثمان بزدار سے بھی زیادہ گئے گزرے بیچارے، بہت شریف آدمی ہیں۔ آج سینٹ کا اجلاس چل رہا ہے اور سردار خان ناصر صاحب جو ڈپٹی چیئرمین سینٹ ہیں وہ سینٹ کے اجلاس میں نیچے بیٹھے ہوئے ہیں ممبرز کے ساتھ، اور اجلاس کو چیئر کر رہا ہے پلوشہ خان صاحبہ۔ تو اس پہ شبلی فراز صاحب نے اعتراض کرنے کا، یار یہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے ہال کے اندر، بیٹھا ہوا ہے نیچے، بیٹھا ہوا ہے ہال کے اندر، بیٹھا ہے، چلے باہر بیٹھا ہوا پھر بھی سمجھ میں آتی ہے، ہال کے اندر بیٹھا ہے ممبرز کی سیٹ کے اوپر، اور اوپر اجلاس جو ہے وہ پلوشہ خان صاحبہ کس چکر میں کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا جی میں تو پینل آف چیئر میں میرا نام ہے، میں اس لیے اجلاس چیئر کر رہی ہوں۔ انہوں نے کہا جب وہ ٹھیک ہے آپ کر سکتی ہیں، لیکن ڈپٹی چیئرمین سینٹ جب ہال کے اندر بیٹھا ہے تب تو آپ نہیں کر سکتی ہیں۔ تو اس پہ کافی نوک جھوک بڑی گرما گرمی بھی ہوئی۔ بہرحال یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ بیٹھا ہوا ہے ہال کے اندر اور اجلاس کوئی اور چیئر کر رہا ہے، تو یہ ہوتا نہیں ہے عموماً۔ تو پارلیمنٹ ہماری ایسے ہی چل رہی ہے، ہمارے ادارے ایسے ہی چل رہے ہیں، تبھی آج ہمارا یہ حال ہے کہ اگر پارلیمنٹ پراپر فنکشننگ کر رہی ہوتی تو ہم ایک بہت پروگریسو کنٹری، پروگریسو سوسائٹی ہم بن چکے تھے، بہتر قوانین بن کے۔ تو یہ آج کی جناب خبریں ہیں، عام ڈیولپمنٹس ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے نئی اپڈیٹس لے کر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔